कनाडा की हुकूमत ने सन 2025 तक ये अपने इमिग्रेशन कवानीन में नरमी रखी है कि जो लोग विजिट पर यहाँ आ चुके हैं, विजिटर वीजा पर घूम रहे हैं, टूरिस्ट वीजा पे घूम रहे हैं, उन्हें अगर कोई जॉब ऑफर हो जाती है और वो कोई काम करना चाहते हैं तो वो वर्क परमिट ले सकते हैं। ये 2025 तक है, हो सकता है इससे आगे भी चले। तो इसमें पहला मरहला तो होता है कि आपको अपने मुल्क से विजिट वीजा लेना होता है, जिसका प्रोसेस ऑनलाइन होता है। आप अकाउंट ऑनलाइन पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, अपना कवर लेटर लिखते हैं, अपने सीवी डालते हैं और उसकी जो फीस होगी वो अदा करते हैं। उसके साथ अगर आपके बैंक अकाउंट में माकूल रकम है, अगर आप देखने में आपका कवर लेटर अच्छा है, सीवी अच्छा है और इमिग्रेशन ऑफिसर को कोई एतराज़ नहीं है विजिट वीज़ा देने में, तो आपको वीज़ा लग सकता है। मेरी नॉलेज में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वीज़े लगे हुए नहीं थे और जो कोई बहुत ज़्यादा दौलतमंद भी नहीं है और उन्हें आसानी से वीज़ा मिल गया। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि जो बहुत होपफुल थे कि उनको वीज़ा मिल जाएगा और उन्हें नहीं मिला। तो इस पे कोई हतमी फार्मूला या कोई राय नहीं दी जा सकती कि किन लोगों का वीज़ा ज़रूर लगेगा और किन लोगों का नहीं। आपको अप्लाई करना है। हम आ रहे हैं दूसरे मरहले पे कि जो कनाडा विजिट वीज़े पे पहुंच चुके हैं और उनको जो अगला मरहला दरपेश है कि वर्क परमिट कैसे लें, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। और इसकी नीयत ये नहीं है कि मैं किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट को, अपने दोस्त को प्रमोट करना चाहता हूँ या मैं ये काम करता हूँ, बल्कि इसका मकसद ये है कि जो लोग ये काम इस प्रोसेस में हैं उन्हें थोड़ी सी आगाही हो कि वो कहीं धोखा ना खा जाए, किसी के फरेब में ना फंसे और उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसकी नीयत ये है। अव्वलीन तो ये है कि आप अपने मुल्क में कोशिश करें, वहाँ कारोबार करें, वहाँ तालीम हासिल करें और पूरी कोशिश करें, जान लगा दें कि आप वहाँ सेट हो जाएं। तो मैं प्रमोट नहीं करता कि हर आदमी मुल्क से बाहर जाए और थर्ड वर्ल्ड के मुल्क वैसे ही गरीब हैं, वैसे ही पीछे हैं। अगर सारे पढ़े लिखे दिमाग, सारे पढ़े लिखे लोग वहाँ से निकल जाएंगे तो ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और गुर्बत की तरफ चला जाता है। जो खुशहाल ममालिक हैं वो अच्छे दिमागों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें जब ज़रूरत होती है बटन दबाते हैं, पॉलिसी में चेंजेस करते हैं और जितने चाहते हैं अच्छे दिमागों को अपने मुल्क में भर लेते हैं। बहैसियत एक पाकिस्तानी के मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बेहतरीन दिमाग मेरे मुल्क में रहें और मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करें। लेकिन ये वीडियो इस नीयत से बनाई जा रही है कि जो लोग इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, किसी वजह से वो बाहर उनको जाना ही है और वो वर्क परमिट की कोशिश ज़रूर करेंगे, तो उन्हें मालूम हो कि इसमें क्या क्या मराहिल होते हैं। विजिट वीज़ा पे जब आप इस मुल्क में होते हैं तो आपको LIMA लेबर मिनिस्ट्री लेबर मार्केट असेसमेंट, ये कहलाता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, LMIA। तो ये आम तौर पर एम्प्लॉयर हासिल करता है। वो अगर कनाडा के किसी ऐसे इलाके में उसका बिजनेस है और वो ये हासिल कर लेता है तो वो इसके बेस पे किसी विजिटर को, किसी परमानेंट रेजिडेंस को अपने यहाँ जॉब दे सकता है लीगली। तो ये आपने हासिल नहीं करना होता है, बल्कि आपने ऐसा एम्प्लॉयर तलाश करना होता है कि जिसके पास ये अप्रूव LMIA है, लेबर मार्केट LMIA, जिसके पास ये अप्रूव LMIA मौजूद है। इसके बाद दूसरा मरहला पेश होता है कि आप इसको लेकर एप्लीकेशन फाइल करते हैं और बॉर्डर पर जाते हैं और कनाडा से निकल के घूमकर फ्लैग पोल करके आप दोबारा इमिग्रेशन ऑफिसर के पास 15-20 मिनट की बातचीत के बाद वो वर्क परमिट लेकर कनाडा आ जाते हैं। तो ये बज़ाहिर तो ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ा सा डीपली अगर देखें कि ये होगा कैसे, तो इसकी कहानी कुछ यूँ है कि जो लोग बेचारे सीधे साधे लोग, अब मैं आपको खाली वो हिस्सा बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या मामला दरपेश हैं, क्या क्या धोखा खाने के इम्कानात हैं और आपको इनसे कैसे बचना है। आम तौर पर चूँकि आप तो आए विजिटर, चलें अगर आपका काम थोड़ा लंबा भी हो तो इतनी आसानी से आपको ऐसी जॉब ऑफर नहीं मिल सकती कि जिसने ये LMIA अप्रूव करवा के रखा हुआ है। तो इमिग्रेशन के जो कंसल्टेंट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी टीम होती है, उनका एक नेटवर्क होता है और वो ऐसे बिजनेसेस को तलाश कर रहे होते हैं कि जिन्हें ज़रूरत है और जिनके पास ये सर्टिफिकेशन भी है सरकार की, और वही लोग फिर उनके पास आप भी जाते हैं
تو یہ بیچ میں ایک بروکر کا کردار ادا کرتے ہیں، ملانے والے ایک بروکر کا کام کرتے ہیں، اور یہ آپ سے لیتے ہیں اس کی فیس. اور یہ فیس کتنی ہوتی ہے؟ اس کی آفیشیل فیس تو بہت تھوڑی ہوگی، میں نے سنا ہے کہ $1000 کے قریب ہے، لیکن جو کنسلٹنٹ ہے امیگریشن کا یہ اس کے اوپر ہے. کوئی اگر $10,000 لیتا ہے تو کوئی $50,000 لیتا ہے، اور کوئی $1,00,000 بھی لیتے ہیں. جی، تو اس کی کوئی باقاعدہ فیس نہیں ہے. کوئی بھی ایکسپرٹ کنسلٹنٹ کہہ سکتا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں میں نے اپنی فیس یہ رکھی ہے. انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کنسلٹنٹ، تو اس لحاظ سے کوئی آپ کو اس کا ریٹ نہیں بتا سکتا. تو آپ کے پاس کیا یہی ایک راستہ ہے کہ آپ کسی کو بھاری فیس دیں، $40,000-50,000 دیں، $20,000 دیں، یا تلاش کریں پہلے تو کئی لوگوں کو جو آپ کو سستا لگے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ مینیج نہیں کر سکیں گے، تو آپ اس ایکسپرٹ کی مدد سے اس معاملے کو آگے لے جاتے ہیں. لیکن بہت سارے دوست یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے لوگوں نے، ان کے عزیزوں نے، یا انہوں نے اپنے عزیزوں کے لیے جو بھاگ دوڑ کی، اس میں یہ بات بھی ہے کہ خود بھی لوگ کوشش کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کینیڈا میں جاب کی مشہور ویب سائٹس ہے، گورنمنٹ کی جاب بینک ہے یا انڈیڈ ہے، اس طرح کی بہت ساری جو میں لکھ سکتا ہوں ڈسکرپشن میں، وہاں جا کر آپ جاب تلاش کریں. اور آپ دیکھیں گے، اگر آپ چیک باکس میں کریں گے کہ ایسے لوگ جن کے پاس یہ سرٹیفکیشن پہلے سے ہے LMI کی، تو وہ جابس آ جائے گی، اور آپ ان پہ اپلائی کریں اور اس کی ڈیٹیل دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے جاب ڈسکرپشن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی وزٹر بھی ہے اور اس کو بھی میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ ہے، تو آپ وہاں اپلائی کریں، انٹرویو دیں، اچھا کور لیٹر لکھیں، آپ کا CV اچھا ہونا چاہیے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اویلیبل ہوں، میں کل پہنچ سکتا ہوں، پرسوں پہنچ سکتا ہوں، اگر کینیڈا کے ریموٹ ایریا میں. عام طور پر ایسی جاب دور دراز کے علاقوں میں ہوتی ہے، شہروں میں لوگ آسانی سے مل جاتے ہیں. تو جو ریموٹ ایریا کے امپلائر ہیں ان کو مشکلات ہوتی ہیں، یا کوئی ایسی جاب ہوتی ہے جس کے لوگ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے، تو یہ آپ کو ریسرچ کرنا ہے. تو میں نے دونوں صورتحال لگ دی کہ اگر آپ ورک پرمٹ کسی کنسلٹنٹ کے ذریعے حاصل کریں گے تو وہ ایک بھاری فیس بتائے گا. چلے مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اور آپ دینا بھی چاہتے ہیں، تب بھی آپ کو انتخاب کرنا ہوگا کہ 2، 4، 6، 8 میں سے کون مستند ہے، کون جو ہے وہ سچا آدمی ہے جو آپ کو دھوکہ نہیں دے گا. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی پیسے آپ پہلے نہ دیں. آپ ایسے آدمی سے ڈیل کریں جسے آپ کہیں کہ میں پروسیس ہونے کے بعد دوں گا. اور اسی طرح جب آپ لوگوں سے ملیں گے تو آپ بہت حیران ہوں گے کہ جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں امیگریشن کا، وہ اتنے کانفیڈنس سے معلومات آپ کو بتاتے ہیں، چاہے وہ مستند ہو، جی وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور میرے ہاتھ میں ہے اور بالکل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے ان کی باتوں میں آ کے ان کو پیسے دے دیے اور آگے چل کر آپ کے معاملات نہ ہوئے یا آپ کو سروس نہ ملی، تو ایسے پیسوں کی واپسی کی کوئی امید نہ رکھیں. اس لیے بہتر ہے کہ اس کو ٹھوک بجا کے اچھی طرح سمجھ کے کریں. اب آتے ہیں اگلے مرحلے پہ. چاہے آپ نے کنسلٹنٹ کے ذریعے کیا، اگر آپ نے کنسلٹنٹ کے ذریعے کیا تو ظاہر ہے وہ آپ کے سارے پیپر ورک بھی مکمل کرے گا، آپ کو میڈیکل ٹیسٹ کروا دے گا، آپ کی گائیڈ لائن آپ کو پہنچائے گا اور لے کر کے شاید بارڈر تک چلا بھی جائے کہ آپ یہ اس طرح سے کر لیں. آپ کو تھوڑی بہت تیاری بھی کرا دے گا کہ وہاں کیا پوچھیں گے. لیکن آپ ایک محنتی آدمی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بھائی جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا تو کروں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ جاب بھی خود ڈھونڈ لیں گے اور آپ $30,000-40,000 بچانا چاہتے ہیں. تو جاب ڈھونڈنے کے بعد بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پھر وہ آگے بھی چلے جاتے ہیں خود ہی کہ میں فائل بھی خود بھروں گا، اپلیکیشن بھی خود بھروں گا اور خود جا کے دے دوں گا. اور کچھ لوگ آخری لمحات میں کسی امیگریشن آفس سے فارم بھرنے میں ہیلپ لے لیتے ہیں تاکہ وہ کوئی چیز مس نہ کریں یا غلط نہ سمجھیں. تو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. اور بالکل جو لوگ وزٹ ویزا آسانی سے لے سکتے ہیں اور آ کر کام بھی لے سکتے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ ریسرچ کریں کہ کن چیزوں میں آپ کو جاب مل جاتی ہے. آپ کو LMI ایسی چیز میں لینی ہے کہ آگے چل کے جو آپ کا ورک پرمٹ کی مدت پوری ہو جائے، وہ 1-2 دفعہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھتا. تو آپ کو اس جاب کے بیس پہ تو آپ کو اس ورک پرمٹ کو پرماننٹ ریزیڈنسی میں کنورٹ کرانے میں کوئی پرابلم نہ ہو. وہ ایسی جاب ہو جو آسانی سے PR میں فٹ آتی ہو. اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. اور اس کے علاوہ میں نے ہائی لیول آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ ہوتا ہے اس کی باریکیاں، اس کی ڈیٹیلز کے لیے آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. جتنی معلومات میں نے شیئر کی ہے یہ مستند ہے، یہی راستہ ہے. ہاں اس کی باریکیاں ہیں. مثال کے طور پر جب آپ بارڈر پہ جاتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس صوبے کے بارڈر کی بجائے اس صوبے کے بارڈر پہ چلے جائیں، وہاں آسانی سے پولائٹ اسٹاف ہے، یہاں پہ سخت ہیں.
اور بہت سارے لوگ کہیں گے آپ کو کہ میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ میڈیکل کرا لیں، میڈیکل مانگ سکتے ہیں وہ، اکثر لوگ لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے کہ بارڈر پہ وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، بس فارمیلٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ پوچھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، آپ سے بات چیت کر کے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس جینین ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، آج کل کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بغیر تیاری کی ان کا سامنا کیا، آپ نے کہہ دیا کہ میں نے کیش پہ جاب کر رہا ہوں، تو وہ غلط ہوگا چونکہ اللیگل ہے۔ اور اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ میں نے تو یہ جاب ڈھونڈی نہیں ہے، اس آدمی نے مجھ سے اتنے پیسے لیے ہیں، تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہوگی۔ تو آپ کو سب بتانا ہوگا کہ جاب آپ کو کیسے ملی اور آپ کیا واقعی یہ جاب کر سکتے ہیں۔ وہ خالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مناسب آدمی ہے کینیڈا میں رہنے کے لیے، اور اس کو یہاں کے معاشرے میں ایڈجسٹ ہونے میں مشکل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی چیز مس ہوگی، کوئی چیز کم ہوگی، تو وہ آپ کو پولائٹلی بتا دیں گے کہ آپ ٹھیک کر کے آئیں، دوبارہ ٹرائی کریں، اور آپ واپس کینیڈا آ جائیں گے، کیونکہ آپ وزٹر تو ہوں گے یہاں پہ۔ تو آج کی گفتگو کو اسی پہ روکتے ہیں، اس کو سمرائز کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ملک میں وزٹ ویزے پہ اپلائی کر رہے ہیں، تو اگر آپ اسلام آباد سے، انڈیا سے، یا دبئی میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، وہاں سے آپ اپلائی کر رہے ہیں، تو آن لائن آپ وزٹ کے لیے اپلائی کریں گے، اور اس کی تھوڑی سی فیس ہوگی، لیکن اس میں بہت اچھا کور لیٹر چاہیے، آپ کی بہت بہترین سی وی چاہیے، جس میں آپ کور لیٹر میں بتائیں کہ میں یہاں گیا ہوں، یا میں نے یہ کام کیا ہے، اور مجھے کینیڈا اس طرح سے دیکھنا ہے، میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، کینیڈا کے سسٹم کو، اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہتا ہوں، دوستوں سے ملنا چاہتا ہوں، اور کینیڈا میں رہتے ہوئے میں یہاں جاؤں گا۔ جتنا اچھا آپ متاثر کر سکیں کہ دیکھنے میں لگے کہ ایک آدمی وزٹ پہ آنا چاہتا ہے، تو وہ آپ کریں۔ اگر آپ کی قسمت میں ہوا تو آپ کو وزٹ ویزا مل جائے گا، اور اس کے بعد آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ ورک پرمٹ کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس ویڈیو میں شروع میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی۔ اگر آپ کو اس سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز لگے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال کور نہیں ہوا اس گفتگو میں، تو آپ بلا تکلف کمنٹ میں سوال پوچھیے، اگر مجھے اس کا جواب آتا ہوگا تو دوں گا، ورنہ میں اپنے ساتھیوں سے پوچھ کے یا انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر کے آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میرے اس ویڈیو کا مقصد لوگوں کو مشکلات سے بچانا اور لوگوں کو دھوکے سے بچانا تھا، اور اگر جتنا زیادہ آپ کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ جب ٹھوک بجا کے تیاری کرتے ہیں کسی بھی میدان میں، تو آپ کامیاب رہتے ہیں۔ آپ کی کامیابی آپ کے ملک قوم کی کامیابی ہے، آپ کے خاندان کی کامیابی ہے۔ آپ دنیا میں جہاں رہیں اچھے کام کریں، نیک کام کریں، اور نیکی کو پھیلائیں، دنیا کو ایک بہترین رہنے کی جگہ بنائیں، اور ساری دنیا آپ کی ہے۔ لیکن میں ہر کسی کو کہتا ہوں کہ اپنے گھر کے قریب اپنا روزگار تلاش کریں، اپنے والدین کے ساتھ رہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہیں، اور بلا وجہ ایڈونچر کرنے سے پرہیز کریں۔ پہلے اپنے ملک میں کوشش کریں، اگر وہاں ناکامی ہو تو پھر آپ کہیں اور ٹرائی کریں۔ تھینک یو۔